बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मोहसिन नकवी साहब की गुमशुदगी की वजह क्या है। आप जानते हैं कि मैं गुमशुदगी का लफ्ज़ क्यों बोल रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है नाज़रीन। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस शख्स की जिसके बारे में इस वक्त 25-26 करोड़ लोग बात कर रहे हैं। उस एक शख्स के बारे में जिसे अच्छी तरह पता है कि वो मक्तल में खड़ा है। वो जानता है कि लड़ाई उसकी ज़ाती नहीं है। उसे अच्छी तरह ख़बर है कि ये हक़ और बातिल का मार्का है। वो खूब जानता है कि उसकी एक छोटी सी हाँ उसके लिए ना ख़त्म होने वाली आसाइशों का दर खोल सकती है और उसके लिए ना ख़त्म होने वाली मुसीबतों का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकती है। लेकिन उसे अपनी गर्दन को ख़म देना होगा, निगाहें नीची करनी होंगी, लहजे के बांकपन को खैर बात कहना होगा। फिर इक़्तिदार समेत दुनिया की हर चीज़ उसके सामने ढेर कर दी जाएगी, मगर इन वक्ती आसाइशों के लिए वो तारीख़ के हाथों मरना नहीं चाहता। दुनिया की वो कौन सी नेमत है नाज़रीन जो उसके कदमों में ढेर ना कर देने की ऑफ़र ना की गई हो और इससे पहले उसके कदमों में ढेर ना कर दी गई हो। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में मकबूलियत के वो मकाम देखे हैं जो पूरी इंसानी तारीख़ में चंद लोगों का मुक़द्दर ही बने हैं। हमने पिछले 2 साल के दौरान बारहा देखा कि जब हर तरफ अंधेरा मायूसी छा जाती है तो वो अपने ईमान और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल यकीन की रोशनी में चीज़ों को देखने लगता है और फिर उसी यकीन की ताकत से वो मैदान अमल में उतरता है। उसकी पूरी ज़िंदगी मुसलसल मेहनत से इबारत है। क्रिकेट हो या सियासत, उसने ऐसी रियाजत की है कि उसकी हर किस्म की पेशगोइयाँ हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई है। उसने कहा था कि उसकी हुकूमत लंदन प्लान के ज़रिए गिराई गई। यार, लोग ठट्ठा उड़ाते थे। बाद में उसके प्लान के किरदार ख़ुद बोल उठे कि लंदन प्लान क्या था। उसने कहा ये जो मर्ज़ी कर लें, कौम 8 फरवरी को PTI को वोट देगी। उस वक्त ये मजाक लगता था। कौम PTI का कोई वोट बैंक का आता पता नहीं था, कैंडिडेट्स का आता पता नहीं था, इंतखाबी निशान उड़ गया था, लेकिन वो अपने यकीन पे कायम था कि जो मर्ज़ी हो जाए 8 फरवरी को लोग PTI को वोट देंगे। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कौम ने कैसे ढूंढ ढूंढ कर PTI के मुख्तलिफ निशानों पर मोहरें लगाई। उसने पहले कह दिया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खोटे सिक्के के 2 रुख हैं और ये बिल आखिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये मंजर भी पूरी कौम ने देख लिया। इस सारी याद दहानी का नाज़रीन मकसद सिर्फ ये है कि अडियाला की काल कोठड़ी में बैठे उस शख्स ने कुछ नई पेशगोइयाँ की हैं। उसका कहना यह है कि सड़कें हर तरफ गर्म नज़र आएंगी। ईद के बाद हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ लोग इमरान खान की इस पेशगोई पर तंज़िया तबसरे कर रहे हैं, उसे दीवाने का ख्वाब कह रहे हैं, मगर हम देख चुके हैं कि उसकी कही हुई बातें कैसी पूरी हो रही हैं और इस बार भी ये होकर रहेगा। ये कैसे होगा ये मैं आगे चल के बयान करता हूँ। 2 साल से जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए इमरान खान का अज़्म देखें कि जो कहता है मैं उनके ख़िलाफ़ आखिर तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये अदालतें आज़ाद नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे, बार बार ये कह रहे हैं। कल जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर ये आते हैं, मुझे सबका पता है, ये उनकी मर्ज़ी से आते हैं तो समझ जाए ये मेरे पास क्यों आते हैं। शायद अब पूरी कौम जानती है कि ये हर रोज़ थोड़े से हेर फेर के साथ कुछ नए किरदारों की शक्ल में डील का नया स्क्रिप्ट लाते हैं, जिसकी तरफ मैं देखना भी गवारा नहीं करता। इस हवाले से ख़बर ये है कि पिछले चंद रोज़ में कुछ नामालूम लोगों ने जेल में इमरान खान से मुलाकातें की हैं, जो मुसलसल इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक डील कर लें। अब ज़राए के मुताबिक इस डील के बदले इमरान खान को ईद से पहले पैरोल पर रिहा करने की ऑफ़र भी की गई है। मुझे पता है कि मेरी इस बात का, बल्कि मुझ जैसे मेरे दीगर साथियों की इस बात का कई लोग मजाक उड़ाएंगे और आखिर में उन्हें फिर वही खाक चाटनी पड़ेगी। मगर नाज़रीन, इस ऑफ़र के जवाब में इमरान खान ने एक बार फिर ऐसी किसी भी डील को मुस्तरद कर दिया।
عمران خان ہی نہیں، شوکت خانم کی ساری اولاد ہی بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ عمران خان کی بہنیں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں علیمہ خانم کو۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں تو یاد رکھیں عمران خان بہت مضبوط ہے، وہ صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر بھائی کی رہائی کے لیے جان بھی دینا پڑی تو اللہ سے مانگ رکھا ہے کہ ہماری شہادت قبول کرنا۔ ناظرین ذرا سنیے گا علیمہ خانم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر بھائی کی رہائی کے لیے جان بھی دینا پڑی تو اللہ سے مانگ رکھا ہے کہ ہماری شہادت قبول کرنا۔ ریاست مخالف الزام میں شاید یہ ہمیں جیل میں ڈالنے جا رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کے لیے جیل کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ کا 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے، جس کے مطابق عمران خان سے ملاقات کرنے والے جیل کے احاطہ کے باہر میڈیا ٹاک نہیں کر سکیں گے، اور یہ پابندی جیل کے احاطے کے باہر تک کی ہے۔ یعنی اس معاملے میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا موقف درست ثابت ہوا کہ جیل کے احاطے کے سامنے کے علاوہ کسی بھی جگہ میڈیا ٹاک ہو سکتی ہے، اور البتہ میری پیش گوئی کے عین مطابق جو اس خاکسار نے 2 روز پہلے کی تھی، اس کے عین مطابق انتظامیہ اور حکومت نے اس فیصلے کی پہلے روز ہی دھجیاں اڑا دی، جب فیصلے کے مطابق سلمان اکرم راجہ کی طرف سے نامزد کردہ افراد کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، بلکہ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بھی عمران خان سے جیل، اس کے علاوہ خان صاحب سے جیل ملنے بھیج دیا گیا کچھ لوگوں۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی کوئی انتظامی افسر عدالتوں کا حکم ماننے کو تیار ہے۔ اچھا ناظرین چلتے ہیں پنجاب کی میڈم وزیر اعلیٰ پچھلے کچھ عرصے سے جو اپنی حکومت کے راستوں میں بارودی سرنگیں بچھانے کا کام کر رہی ہیں، اب یہ فالٹ لائن پھٹنے کو ہے، جس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ صوبے کی ناقص گورننس کو اشتہارات کی چکا چوند میں، اس کی بھرمار میں چھپانے کی کوششیں اور ٹک ٹاک کے کیمروں کی روشنی میں دبانے کی کوششیں بری طرح فلاپ جب ہو گئی ہیں، تو میڈم وزیر اعلیٰ کا صحت کے شعبے میں سب سے بڑا اقدام عمران خان کا صحت کارڈ ختم کرنا ہی تھا نا، سب نے دیکھ لیا۔ اب صحت کارڈ جس کے ذریعے ہر فرد کو 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج کی سہولت حاصل تھی، اسے ختم کر کے میڈم وزیر اعلیٰ نے طرح طرح کے کارڈ جاری کیے، فلاں کارڈ، یہ کارڈ، وہ کارڈ، کسان کارڈ ہے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے۔ پھر پروپیگنڈے کا ایسا شور مچایا گیا جیسے پنجاب میں ملنے والی صحت کی سہولتیں فرانس کے باشندوں کو بھی میسر نہیں ہیں۔ ابھی یہ پروپیگنڈا جاری ہی تھا کہ پتہ چلا کہ لاہور کے میو اور جناح ہاسپٹلز میں جان بچانے والی ادویات کی بھی شدید قلت ہے۔ اب بجائے ادویات کی قلت دور کرنے کے میڈم وزیر اعلیٰ نے پہلے میو ہسپتال کے ایم ایس کو توہین امیز انداز میں برطرف کیا، اب جناح ہاسپٹل کے ایم ایس اس کا تازہ شکار بنے۔ 2 بڑے ہاسپٹلز کے ایم ایس معطل کر کے میڈم وزیر اعلیٰ نے اپنے ہی پروپیگنڈے کی جو بلڈنگ تھی، عمارت تھی، وہ زمین بوس کر دی ہے۔ اگر واقعی صحت کے شعبے میں کوئی تبدیلی، انقلاب تو چھوڑے، کوئی تبدیلی رتی برابر بھی آ چکی ہوتی تو 2 بڑے ہاسپٹلز کے ایم ایس کو یوں معطل نہ کرنا پڑتا۔ پھر فلمی انداز میں سینئر ترین ڈاکٹرز کی معطلی جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہوئی۔ اپنے سینئرز کے ساتھ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا یہ سلوک دیکھ کے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں توقع کے عین مطابق۔ گزشتہ روز پنڈی سے رحیم یار خان تک ینگ ڈاکٹرز نے سڑکوں پہ احتجاج کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسپتال مقدس مقامات ہیں، یہ مریم کلینک بنا کر سیاست کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے عید کے بعد بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہی بات جو عمران خان کہہ رہا ہے، صحت ہی نہیں ہر شعبے میں گورننس کے مسائل نے عام آدمی کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ پورے رمضان کے دوران ناظرین چکن 700 سے 800 روپے فی کلو فروخت ہوتا رہا ہے، حالانکہ چکن کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 595 روپے کے لگ بھگ مقرر کی گئی تھی۔ چینی جس کی سرکاری قیمت 130 روپے تھی، وہ 180-190 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، حالانکہ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر باریک واردات کے ذریعے چینی کی قیمت 164 روپے کلو مقرر کی، مگر یہ اس قیمت پر بھی کہیں دستیاب نہیں ہے۔ پھر میڈم وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے تو ان کے والد بزرگوار کا ذکر بھی بنتا ہے، جو
کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ اپنوں کی بے حسی کا شکار ہو گئے۔ میاں نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں، اس وجہ سے انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، اس وجہ سے وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی نہیں گئے، مگر ناظرین لگتا ہے کہ بیماری والا بیانیہ بھی پٹ گیا۔ گزشتہ روز میاں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کی والدہ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پہ ان کے معالج ڈاکٹر عدنان بھی کندھے پہ اسٹیتھوسکوپ لٹکائے، ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ نہیں تھے۔ اچھا، اس سے پہلے 2-4 دن پہلے جب مریم صاحبہ عمرے کے لیے روانہ ہو رہی تھیں تو باقاعدہ ایک فوٹو شوٹ کیا گیا۔ ناظرین، وہ اس قدر بھدی ڈائریکشن میں فوٹو شوٹ کیا گیا کہ جس نے بھی اس ڈرامے کی ڈائریکشن دی تھی، میرا خیال ہے کہ اس کو الٹا لٹکا دینا چاہیے کہ کیا کبھی کوئی پرائیویٹ ڈاکٹرز جو ہے وہ گھر کے اندر وہ وائٹ ایپرن پہنتا ہے ڈاکٹرز والا، اسٹیتھوسکوپ اس طرح پہنتا ہے اور اسی طرح باہر آتا ہے؟ کبھی نیور، کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن چونکہ ڈرامہ کرنا مقصود تھا تو ڈاکٹر عدنان کو اسپیشل وائٹ گاؤن پہنایا گیا، ڈاکٹرز والا اسٹیتھوسکوپ پہنایا گیا، پھر بڑے فلمی انداز میں وہ ایسے ایسے کرتے ہوئے نظر آئے۔ انتہائی کمزور، ڈھیلی اور بھدی ڈائریکشن، پہلے ٹک ٹاکس کی طرح۔ اچھا ناظرین، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت جو حقیقت حال سے واقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل صحت مند ہیں اور وہ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے مگر انہیں بوجہ ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پر میاں نواز شریف کافی غصے میں بھی تھے، مگر ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کے بھائی اور بیٹی نے ہی قائل کیا ہے کہ وہ فی الحال ملک سے باہر نہ جائے۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے خود کو مکمل طور پہ حکومتی امور سے الگ کر لیا ہے۔ اس بارے میں خرم دستگیر کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ پارٹی کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب بولیں گے، کیا بولیں گے، مگر جس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے ہمیں امید ہے کہ نواز شریف جلد ایک قدم آگے بڑھائیں گے، یہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو قوتیں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے کی مخالف ہیں، ان کا خیال ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر جاتے ہی کوئی نیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ اب میں اس خیال کو بہت زیادہ طاقتور خیال نہیں تصور کرتا، مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ ہوا نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جس کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب ابھی سے پر تول رہے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں، یہ والے ذرائع کہتے ہیں کہ رواں سال نومبر تک نواز شریف کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ نومبر کے بعد نواز شریف کے کہے سنے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ ناظرین اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر جا کے یہ کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، میں اس کی تائید بہت زیادہ نہیں کرتا۔ بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر جا کر آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے قانون کی مخالفت کریں گے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نومبر میں آرمی چیف کے عہدے کی مدت پوری ہوگی، اس لیے اس سے پہلے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے آرمی چیف اپنے لیے وہ شاید خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایسی کوئی حرکت کرنے نہیں جا رہے، یہ بھی جان بوجھ کے شاید نواز شریف صاحب کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں معاملات بیلنس کیے جا سکیں اور گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا سکے، کہ ایک طرف جو ہے وہ مریم اور شہباز ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بےتاب ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کے لیے، لیکن ان کو زنجیریں ڈال کے روکا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دعوے بھی اسی لیے کیے جا رہے ہیں، یہ خبریں بھی اسی لیے چھوڑی جا رہی ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اچھا ناظرین، اسلام آباد سے ایک اور صحافی کو رات کے وقت اٹھا لیا گیا۔ گزشتہ روز سحری سے پہلے صحافی وحید مراد کے گھر ریڈ کی گئی۔ آنے والے مسلح افراد نے وحید مراد سے کہا کہ وہ غیر ملکی ہے، وہ یہ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر وحید مراد نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا مگر اس دوران گھر کا دروازہ نہیں کھولا، مگر مسلح افراد دروازہ توڑ کر حسب دستور، حسب عادت، حسب اجازت
انہوں نے گھر کا دروازہ توڑا اور گھر میں داخل ہو گئے. انہوں نے وحید مراد پر تشدد شروع کر دیا. گھر میں اس وقت ان کی بوڑھی ساس ہی موجود تھیں. پھر وہ وحید مراد کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. اس دوران ایک اور صحافی وہاں پہنچ گئے جس نے اس گرفتاری کی فوٹیج بنا لی، جس پر مسلح افراد نے اس صحافی پر بھی تشدد کیا، اس کی موٹر سائیکل توڑ دی، اس کا موبائل فون بھی لے لیا. اس کے بعد ستم یہ ہوا کہ کچھ صحافی واقعے کا مقدمہ درج کرانے کے لیے کراچی کمپنی تھانے میں گئے، مگر پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. اب صحافی وحید مراد کی بوڑھی ساس درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ گئی، جہاں رجسٹرار نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ حبسے بھیجا کے کیس میں سیشن کورٹ سے رجوع کریں. اتنے ساڑھے کول کچھ نہیں پیا، جو کر رہے کیسے کر لیتے ہیں سب کچھ. استغفر اللہ. رمضان المبارک کے دوران آخر ہیں تو انسان ہی نا جو یہ کر رہے ہیں. حکم کسی کا بھی ہو، کرنے والے ہاتھ تو انسانی ہے نا، آگے تو انسان ہی بول رہے ہیں نا، سرکار کے کرندے ہی ہیں نا، انہوں نے نہیں مرنا، کسی بڑی عدالت میں پیش نہیں ہونا. یعنی مطلب عملی طور پر عدالت نے ہاتھ کھڑے کر دیے. آج پھر سپہر کے وقت وحید مراد کو بالآخر عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں وحید مراد نے عدالت کو بتایا کہ انہیں صرف 20 منٹ پہلے ابھی ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے. یعنی 10-12 گھنٹے وحید مراد کس کی تحویل میں رہا، پتہ نہیں کس کی تحویل میں رہا. وحید مراد پر بی ایل اے کے حق میں ٹویٹ کرنے کا الزام لگا کر مقدمہ درج کیا گیا، جس پر عدالت نے انہیں 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اچھا، گزشتہ 1-2 ماہ سے ناظرین صحافیوں کے خلاف ایک نئی مہم شروع ہوئی ہے. اس دوران صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، انتہائی خوفناک شیکیں لگائی جاتی ہیں. ان کا قصور کیا ہے سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کب تک. سینئر صحافی فرحان ملک بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہیں ایک کیس میں ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد پولیس نے ایک دوسرے کیس میں گرفتار کر کے ان کا مزید 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا ہے. اس بار فرحان ملک پر جو کیس بنایا گیا ہے، میرا خیال ہے ناظرین وہ ریاست کے دیوالیہ پن کی خبر دیتا ہے. دیوالیہ پن بھی شاید چھوٹا لفظ ہے، پاگل پن کی خبر دیتا ہے. نیا کیس یہ ہے کہ پولیس نے کال سینٹر پر فراڈ کرنے والے ایک نوجوان کو گرفتار کیا، جس نے پولیس کو بتایا کہ وہ یہ کام فرحان ملک کے کہنے پہ کر رہا تھا. اب فرحان ملک جس کی کوئی بھی الزام لگا دے، اس کی ایمانداری کی قسم میں کہا کوئی بھی کھا سکتا ہے کہ وہ شخص فائنینشلی اس کی فائنینشیل انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی بندہ بھی قسم کھا سکتا ہے، اس کی سچائی کے بارے میں. سچ بولنے والے صحافیوں کے خلاف حکمران جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں. یہ سب جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے کا نعرہ لگانے والے بلاول بھٹو کے سندھ میں ہو رہا ہے. خیر یہ وقت تو گزر جائے گا. ناظرین، یہ جب ہم وقت گزرنے کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ گھڑی کے سیل نکال دینے سے ان کو کون سمجھائے کہ اگر آپ گھڑی کے سیل نکال دیتے ہیں تو گھڑی رکتی ہے، وقت نہیں رکتا. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ وقت رکتا ہے. وقت چلتا رہتا ہے، وقت چلے گا ہمیشہ کی طرح، لیکن کچھ لوگوں کی سنگ دلی ہمیشہ یاد رہے گی. اسی طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدر سعید کو بھی عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا، مگر پولیس نے فوری طور پر ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا. اب حیدر سعید پر 26 نومبر کے احتجاج میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ بنایا گیا ہے. یعنی 4 مہینے بعد یاد آیا کہ انہیں اس کیس میں نامزد کر کے عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے حیدر سعید کو 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. یعنی پہلے شناخت پریڈ ہوگی، پھر اس کے بعد جسمانی ریمانڈ کی کارروائی ہوگی. اس سارے کرب میں اپنے لختے جگروں کے لیے روتی بھلکتی مائیں در بدر ہیں، رو رہی ہیں بیچاری. چاہے وہ احمد درانی کی ماں ہو، وحید مراد کی ہو، یا حیدر سعید کی پریشان حال ماں ہو، کسی کی بھی ماں ہو، میری ماں ہو، آپ کی ماں ہو، ناظرین کسی کی بھی ماں ہو، اس کی کیا حالت ہوگی. اور جب خاص طور پر اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہو. جرم اس کا کیا ہے ان لوگوں کا؟ سچ بولنا. اچھا ناظرین، ایک طرف یہ ظلم جاری ہے تو دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فرمان بھی ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے ابھی تک. انصاف کی بر وقت فراہمی اولین ترجیح ہے.
اب اس پر کیا کہا جائے، کیونکہ لوگ چھوٹے نکلے ہیں، عہدے بے وقت ہو گئے ہیں۔ بائی دا وے میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہیں کہاں چیف جسٹس صاحب؟ آپ ہیں کہاں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہیں کہاں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، یہ بات کی بات ہے۔ میں تو اپنی معلومات کے لیے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب، آپ ہیں کہاں؟ کوئی تو بتاتا ہوگا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کوئی تو بتاتا ہوگا کہ کس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اچھا ناظرین، خبر ہے کہ مشیر داخلہ تعینات ہونے کے بعد پرویز خٹک نے ابھی تک اپنے عہدے کا چارج نہیں سنبھالا۔ دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں، ایک نقوی صاحب کی ناراضی، اور دوسری یہ کہ پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے کہ اگر انہیں وزارت کا مکمل چارج دیا جائے تو وہ یہ عہدہ سنبھالیں گے، وہ ایسی وزارت قبول نہیں کریں گے جس میں دو اور لوگ بھی شریک ہوں۔ خٹک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہیں مشیر بنانا ہے تو اس طرح بنایا جائے جیسے رحمان ملک مرحوم کو مشیر داخلہ بنایا گیا تھا، مکمل اختیارات کے ساتھ۔ وہ وزارت کے مکمل انچارج تھے جب وہ سینیٹر منتخب ہو گئے تھے، تو انہیں پھر دوبارہ وزیر بنایا گیا تھا۔ یعنی محسن نقوی صاحب کہا جا رہا ہے کہ ناراض ہو کر گھر بیٹھے ہیں، اور پرویز خٹک جو ہیں وہ مکمل وزارت ملے بغیر مشیر بننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جو خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ایک انتہائی قریبی دوست نے بہت نام نہ ظاہر آبویسلی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ، جو ایک صحافتی اصول ہے میں بھی بول دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ جو بھی بتاتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میرا نام لے دو۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ شاید محسن نقوی صاحب صورتحال کو بھانپ کر خود کو اس سسٹم سے الگ کرنے جا رہے ہیں۔ شاید وہ کوئی بھی وزارت نہ لیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر وزیر داخلہ نہ رہے تو وہ کوئی تگڑی وزارت لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے قریبی ایک ذریعے نے مجھے بتایا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو اس سسٹم سے الگ کر لیں۔ ناظرین، مجھے اس بات میں تھوڑا بہت وزن اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ محسن نقوی ہی وہ شخصیت ہے جو سارے معاملات جو ہے امریکہ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، وہ وہاں پہ ملاقاتیں کر کے آئے ہیں، وہ ملاقات بھی کر کے آئے ہیں کہ جیسے وہ ملاقات کر کے نکلے ہیں تو فری عمران خان کی ٹویٹ آ جایا کرتی تھی، جس کے گھر سے نکلتے تھے تو فوراً ہی فری عمران خان کی ٹویٹ آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اور گزشتہ روز جو ولسن کا بل سامنے آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس بات میں مزید وزن لگتا ہے کہ شاید یہ بات کافی حد تک درست ہو کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سسٹم سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں اس لیے بھی جانتا ہوں کہ جو بالکل ابتدائی دن تھے جب زمان پاک کے باہر بہت زیادہ ظلم و بربریت ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی محسن نقوی صاحب ایک بار ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ پھر لاہور میں ہی موجود ان کے قریب بھی یار دوستوں نے کہا تھا کہ اب نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے، اور یہ سوچ لو اور صرف آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے جانے کا اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور آگے بڑھتے 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 وہ پھر بہت ہی آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، آخر میں سعد اللہ شاہ صاحب کے دو اشعار سن لیں۔ ہو فنا ہر چیز لیکن شاعری باقی رہے، ہو فنا ہر چیز لیکن شاعری باقی رہے، زندہ رہنے کے لیے ایک روشنی باقی رہے۔ سوچ لو جو سوچنا ہے ہم نبھائیں گے اسے، سوچ لو جو سوچنا ہے ہم نبھائیں گے اسے، دوستی باقی رہے یا دشمنی باقی رہے، جب ملی ہیں نفرتیں ہی مجھ کو اس ماحول سے، میرے لہجے میں بھلا کیوں چاشنی باقی رہے، میرے لہجے میں بھلا کیوں چاشنی باقی رہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔